आसिम साहब, बच्चे का दिल अब आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा है। मॉनिटर पर लकीरें तेजी से नीचे गिर रही हैं। अस्पताल के आईसीयू रूम के दरवाजे पर खड़े डॉक्टर के इन चौंका देने वाले अल्फाज ने आसिम पर जैसे कयामत ढा दी थी। क्यों ना के अंदर वार्ड्स में उसका 4 साल का इकलौता बेटा आयान जिंदगी और मौत की आखिरी और सनसनीखेज जंग लड़ रहा था। और डॉक्टर ने इंतहाई मायूसी से कहा कि आसिम साहब, हमने आखिरी कोशिश भी कर ली है, मगर अब इस मासूम बच्चे का जिस्म किसी भी दवा का असर नहीं ले रहा। क्यों ना कि ये बच्चा पिछले 5 दिनों से एक ऐसे शदीद और ख़तरनाक दिमागी बुखार की लपेट में था जिसने देखते ही देखते इसके पूरे आसाब पर असर कर दिया था। और 5 दिन पहले जब यह हंसता खेलता बच्चा रात को अचानक तेज़ बुखार में तपने लगा था, तो आसिम और उसकी बीवी इसे आम मामूली वायरस समझकर करीबी क्लिनिक ले गए थे, जहां उसे आम दवाइयां दी गई। मगर तीसरे दिन अचानक आयान को शदीद झटके लगने शुरू हो गए और वो अपने होश हवास खो बैठा, जिस पर आसिम बदहवासी के आलम में उसे शहर के इस बड़े अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां टेस्ट करने पर मालूम हुआ कि ये जानलेवा इन्फेक्शन उसके दिमाग तक पहुंच चुका है और डॉक्टरों ने इमरजेंसी में उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया था। क्यों ना कि उसका छोटा सा मासूम जिस्म इस बीमारी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और पिछले 48 घंटों से वो होश में ही नहीं आया था। और अब मॉनिटर की गिरती हुई लकीरें साफ बता रही थी कि इन्फेक्शन उसके दिल तक पहुंच रहा है और बच्चे के पास वक्त बहुत ही कम बचा है। आसिम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो शीशे के पार अपने जिगर के टुकड़े को बेजान पड़ा देखकर तड़प उठा। क्यों ना कि दुनिया की हर मेडिकल तदाबीर फेल हो चुकी थी और उससे वहां खड़ा होना मुहाल हो गया। तो वो दीवानों की तरह अस्पताल की इमारत से बाहर की तरफ भागा ताकि अपने बच्चे की जिंदगी के लिए किसी के आगे हाथ फैला सके। अस्पताल की इमारत से बाहर निकलते ही आसिम ने अपने आंसू पोंछे और बदहवासी के आलम में सबसे पहले अपने सगे भाई को फ़ोन मिलाया और रोते हुए कहने लगा कि भाई, मेरा अयान वेंटिलेटर पर है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर अगले 1 घंटे में किसी बड़े अस्पताल शिफ्ट ना किया गया और महंगी दवाइयाँ ना लाई तो मेरा बच्चा मर जाएगा। खुदा के लिए मेरी मदद करो। मगर आगे से भाई ने कारोबार में नुकसान का बहाना बनाकर फ़ोन ही काट दिया, जिस पर आसिम का दिल अंदर से टूट गया। लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। क्यों ना कि उसके सामने उसके 4 साल के बच्चे का मासूम चेहरा था। इसीलिए वो अपने करीबी रिश्तेदारों और मामू के घर की तरफ भागा। उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। मगर जिन रिश्तेदारों को वो अपनी जान समझता था, उन पर इतना मान था, इतना एतबार करता था, उन्होंने मुंह फेर लिया और किसी ने 2,000 तो किसी ने 500 रुपये हाथ में थमाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जैसे वो कोई आम भिखारी हो और कोई भी उसके जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए लाखों रुपए निकालने को तैयार ही नहीं था। जबकि उधर अस्पताल के अंदर आयान की हालत लम्हा बलम्हा सख्त खराब होती जा रही थी और उसकी हर उखड़ती सांस आसिम की बेबसी का तमाशा उड़ा रही थी। क्यों ना कि आसिम सड़कों पर ठोकरें खा रहा था, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और उसकी जेब में अपने बच्चे की ज़िंदगी खरीदने के लिए सिर्फ चंद 100 रुपए थे। जबकि दुनिया के सारे खून के रिश्ते सफ़ेद हो चुके थे और रिश्तेदारों के इन पत्थर दिलों ने आसिम को ये एहसास दिलाया था कि इस गरीब की दुनिया में कोई औकात नहीं है। और जब वो हर जगह से मायूस होकर अपने सगे रिश्तेदारों से भीख मांगकर खाली अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसका पूरा वजूद कांप रहा था। क्यों ना कि उसे मालूम था कि अंदर मॉनिटर की लकीरें अब किसी भी वक्त हमेशा के लिए सीधी हो सकती हैं। आसिम अस्पताल के दरवाजे पर सर पकड़कर बैठ गया और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब खुश्क हो चुके थे। क्यों ना कि सगे रिश्तेदारों की बेरुखी ने उसके अंदर की उम्मीद को बिल्कुल मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन तभी अंदर से एक नर्स भागती हुई बाहर आई और उसने आसिम को देखते ही ऊंची आवाज़ में कहा कि आसिम साहब,
آپ کہاں غائب ہیں؟ جلدی اندر آئیں، بچے کی نبض بہت مدھم ہو رہی ہے اور ڈاکٹر اسے آخری بار بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عاصم کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے اور وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال کے اندر کی طرف بھاگا، جہاں مانیٹر کی پپ اب بہت آہستہ اور ڈرونی ہو چکی تھی اور ڈاکٹرز آیان کے معصوم سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پمپ کر رہے تھے تاکہ اس کے دل کی دھڑکن کو واپس لایا جا سکے۔ مگر آیان کا چھوٹا سا جسم اب کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عاصم کی بیوی وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک ماں تھی نا، جبکہ عاصم کو یوں لگا جیسے اس کی اپنی جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ زندہ تھا مگر اپنے آپ کو ہلا ہی نہیں پا رہا تھا اور وہ اس شدید بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور الٹے قدموں باہر کی طرف دوڑا، کیوں نہ کہ اب انسانوں سے اس کا بھروسہ اٹھ چکا تھا اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب کوئی رشتہ دار یا کوئی ڈاکٹرز اس کے بچے کو نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے وہ اسپتال کے بالکل سامنے بنی ایک چھوٹی سی پرانی مسجد کی طرف بھاگا، جس کا دروازہ اس وقت کھلا تھا اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عاصم نے بنا کچھ سوچے جلدی سے وضو کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور جیسے ہی اس نے اندھیرے صحن میں جا کر سجدے میں اپنا سر رکھا تو اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے وہیں پھٹ پڑا، جہاں اس نے روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے بچے کی زندگی کے لیے در در کی خاک چھانی ہے اور اپنے سگے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے پیروں کو بھی چھو کر دیکھ لیا، مگر اس دنیا میں غریب کا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے مالک۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب کوئی دوا کام نہیں کرے گی، مالک اب تیرا ہی آسرا ہے، اب تو ہی بتا کہ میں کس کے پاس جاؤں، کیونکہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اب تیرا، صرف تیرا ایک دروازہ کھلا ہے۔ میرے 4 سال کے معصوم بچے پر رحم کر دے، کیوں نہ کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اور اس کی ماں جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ کافی دیر تک سجدے میں پڑا، اپنے گناہ معاف کرواتا رہا اور گڑ گڑا کر بھیک مانگتا رہا اپنے بچے کی زندگی کی، یہاں تک کہ اس کا پورا کرتا آنسوؤں سے بھیگ گیا اور جب وہ سجدے سے اٹھا تو اس کا دل بالکل ہلکا ہو چکا تھا اور اسے یوں لگا جیسے کسی غیبی طاقت نے اس کے گرتے ہوئے وجود کو سنبھال لیا ہو۔ اس میں ایک انجانی سی طاقت آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مسجد کے باہر نکلنے لگا تو اندھیرے میں اسے وضو خانے کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا دکھائی دیا، جو شدید ٹھنڈے پورے طریقے سے کانپ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ عاصم کے پاس اس وقت جیب میں صرف وہی چند 100 روپے بچے تھے جو رشتہ داروں نے اسے بھیک میں دیے تھے۔ عاصم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور وہ سارے پیسے اس بوڑھے کے ہاتھ پر رکھ دیے، کیوں نہ کہ وہ جانتا تھا کہ کسی مجبور کی تڑپ کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود اس مجبوری میں تڑپ تڑپ کر یہاں آیا تھا۔ اور اس بوڑھے نے عاصم کے چہرے پر لکھی پریشانی کو دیکھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے منہ سے ایک گہری دعا نکلی جس نے سیدھا عرش کا رخ کیا، مگر عاصم اس وقت اس دعا کا اثر نہیں جانتا تھا۔ عاصم اس بوڑھے شخص سے دعا کروانے کے بعد بدحواسی کے عالم میں دوبارہ ہسپتال کی طرف بھاگا اور جیسے ہی وہ اس وارڈ کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں وہیں جم گئے، کیوں نہ کہ وارڈز کے باہر نرسیں اور 2-3 ڈاکٹرز انتہائی تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور عاصم کا دل کسی چلتی ہوئی مشین کی طرح زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں وہ دیر تو نہیں کر چکا اور کہیں اس معصوم بچے کی آخری سانس کی ڈور ٹوٹ تو نہیں گئی، کیوں نہ کہ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں بالکل برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے اور وہ کانپتے ہوئے قدموں سے ICU کے دروازے تک پہنچا، جہاں اس کی بیوی پہلے ہی ہوش میں آ کر شیشے سے لگی رو رہی تھی۔ لیکن جب عاصم نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیوں نہ کہ اندر ڈاکٹر زایان کے بستر کے گرد جمع تھے، مگر ان کے چہروں پر وہ پہلے جیسی مایوسی اور پریشانی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ سب انتہائی حیرت سے مانیٹر کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں اب تک موت کا سگنل دینے والی سیدھی لکیریں اچانک ایک نارمل اور صحت مند انسان کی طرح اوپر نیچے چلنا شروع ہو گئی تھی
اور آیان کے پورے جسم پر جو نیلے نشانات پڑ چکے تھے وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہے تھے، اور اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں بالکل سیدھی اور پرسکون ہو چکی تھی۔ عاصم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ سہمے ہوئے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بڑے ڈاکٹرز نے مڑ کر عاصم کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں صاف بے یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکا اسٹیتھوسکوپ ہٹایا اور عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ عاصم صاحب، یہ میڈیکل سائنس کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں نہ کہ ابھی 20 منٹ پہلے اس بچے کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے دل نے بھی کام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے اسے مردہ سمجھ کر وینٹیلیٹر سے ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر اچانک اس کے جسم میں ایک ایسی لہر دوڑی کہ اس کا دل خود بخود دوبارہ دھڑکنے لگا۔ اور یہ کوئی میڈیکل سائنس یا ہماری دوائی کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بہت غیبی مدد ہے، یا پھر کسی ایسے انسان کی دعا ہے جس نے سیدھا عرش کو ہلا کر رکھ دیا، اور تمہارا بچہ اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ عاصم نے جیسے ہی ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنے تو وہ وہیں اسپتال کے فرش پر سجدے میں گر گیا، اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کیوں نہ کہ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ جب دنیا کے سارے سگے رشتے منہ پھیر لیں اور انسانوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اوپر والے کا وہ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں خلوص دل سے مانگی ہوئی باپ کی دعا اور کسی مجبور بوڑھے کی خاموش بد دعا یا دعا انسان کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، موت کو بھی ٹال سکتی ہے۔ کیوں نہ کہ مشینوں نے تو جواب دے دیا تھا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا، مگر شفا دینے والی سچی ذات نے اپنے ایک معجزے سے وینٹیلیٹر سے اس کے 4 سال کے بچے کو زندگی دے کر باپ کی اجڑی ہوئی گود کو دوبارہ خوشیوں سے آباد کر دیا تھا۔ آیان کے ہسپتال سے گھر لوٹنے کے بعد عاصم کی دنیا بالکل بدل چکی تھی، کیوں نہ کہ اس واقعے نے اسے سچے اور جھوٹے رشتوں کی پہچان کروا دی تھی، اور اب وہ رشتہ دار جو عاصم کو غریب اور بھکاری سمجھ کر اپنے گھروں سے دھتکار چکے تھے، جب انہیں آیان کے اس معجزاتی طور پر ٹھیک ہونے کا پتہ چلا تو وہ سب شرمندگی اور دکھاوے کی ہمدردی کے لیے عاصم کے گھر پہنچ گئے، جہاں عاصم کا وہ سگا بھائی بھی موجود تھا جس نے فون پر کاروبار میں نقصان کا جھوٹ بولا تھا، اور اب وہ سب عاصم کے سامنے بیٹھ کر آیان کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے اور عاصم سے کہہ رہے تھے کہ عاصم صاحب، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم وقت پر تمہارے کام نہ آ سکے۔ مگر عاصم کے چہرے پر اب کوئی غصہ یا گلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، کیوں نہ کہ وہ رشتہ داروں کی حقیقت جان چکا تھا، اور اس نے اپنے بھائی اور رشتہ داروں کی طرف دیکھا اور انتہائی خاموشی اور سنجیدگی سے کہا کہ آپ سب کا بہت شکریہ، مگر مجھے اب آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیوں نہ کہ اس رات اگر آپ لوگ میری مدد کر دیتے تو میرا بھروسہ انسانوں پر ہی رہ جاتا، اور میں انسانوں کا ہمیشہ قرض دار رہتا، انسانوں کے احسانوں تلے آ جاتا، اور میں کبھی اس سچے رب کے دروازے تک نہ پہنچ پاتا جس نے میری غریبی کا تماشا بھی نہیں اڑایا اور میرے معصوم بچے کو ایک نئی زندگی بھی دے دی۔ اسی لیے میرا سودا اب صرف اسی ذات کے ساتھ ہے جو کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ عاصم کے ان الفاظ نے ان تمام رشتہ داروں کے سروں کو شرمندگی سے جھکا دیا، اور انہیں یہ احساس دلایا کہ انہوں نے عاصم کی مدد نہ کر کے خود کو اس عظیم معجزے کے ثواب سے محروم کر لیا تھا۔ اور عاصم نے اس دن کے بعد سے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا کہ وہ اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ ہمیشہ خاموشی سے غریبوں اور مجبوروں میں مدد کے لیے نکالتا، کیوں نہ کہ اسے معلوم تھا کہ اسپتال کے باہر بیٹھے اس بوڑھے کے ہاتھ کی دعا نے ہی اس کے بچے کو موت کے منہ سے واپس نکالا تھا، اور یوں ایک باپ کے پختہ ایمان اور ایک غریب کی خاموش دعا نے عاصم کے ہنستے کھیلتے گھرانے کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں اور برکتوں سے بھر دیا، جس کا اعتراف آج پورا شہر کرتا ہے۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لو
اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دینا۔ تو ملتے ہیں ایک ریئل اور سچی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔